नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज पारा नंबर 30 का आगाज होगा। हदीस है, जो शख्स इल्म के रास्ते पे चले अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। अल्लाह से दुआ है कि वाकई ही वो हमारे लिए जन्नत के रास्तों को आसान कर दे, क्योंकि मंजिल हमारी वही है। तो आप एक कोई काम करते हैं और वो आसानी से हो जाता है, और कोई आप काम करते हैं और वो इंतहाई मुश्किल से होता है और कभी हो भी नहीं पाता। तो हमारा जो टारगेट है, हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद जिंदगी जो है वो यही है कि हमें अल्लाह सुब्हान व तआला इस जिंदगी में आसानियां अता फरमाए, और आसानियों के साथ अल्लाह सुब्हान व तआला हमें जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सुब्हान व तआला ले जाए और अपना दीदार हमें नसीब फरमाए। लेकिन उसके लिए जो राह अल्लाह ताला ने बताई है वो इल्म हासिल करने की राह है। तो इल्म हासिल करना जरूरी नहीं है कि आप किसी बड़े बहुत बड़े इदारों में चले जाएं या कुछ, जिस तरह जैसे भी अपनी इस्तात के मुताबिक, अपनी जो भी आपके पास वक्त है जैसे भी, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके रिसोर्स, आपका वक्त आपके पास कितना है, और अल्लाह ताला को तो फिर पता ही है कि आपकी क्या मेहनत है, क्या कोशिश है। अल्लाह ताला ने सिर्फ वही देखना है। तो अल्लाह ताला आप सब लोगों का यहाँ पे आना बैठना मुबारक करे माशाअल्लाह। और अल्लाह सुब्हान व तआला की मोहब्बत में आप सारी बहनें यहाँ पे माशाअल्लाह, हमें एक पूरा महीना हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह इस राह पे चलते चलते, और अल्लाह ताला ने वाकई हमारे लिए ये बहुत आसान कर दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अपने अपने घरों में बैठे देखें हम मुल्क के और दुनिया के कितने हिस्सों से अल्हम्दुलिल्लाह हम इकट्ठे होते हैं, और कितनी आसानी से हम अल्लाह सुब्हान व तआला का ये इल्म हासिल करते हैं। और आपको पता है कि पहले सहाबा इकराम या ताबेइन तबा ताबेइन एक हदीस का इल्म हासिल करने के लिए, सिर्फ एक हदीस की ऑथेंटिसिटी मालूम करने के लिए वो महीनों सफर करते थे, और फिर वो बस वो एक हदीस सुन के उसकी ऑथेंटिसिटी मालूम करके वो वापस आ जाते थे। और आज हम पे कितना अल्लाह का फजल है कि एक बटन हम दबाते हैं और तमाम मालूम हमारे पास मौजूद होते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हुए इंशाअल्लाह ताला आज के सुपारे का आगाज होगा। सूरत नबा है। जिन सिस्टर्स ने मुझे तिलावा के लिए कहा है, उनमें से तैयबा, आपके दो बच्चे हैं, इंशाल्लाह जब वो सूरा आएगी आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हो सकता है कि मेरे जहन से निकल भी जाए। तो इंशाल्लाह ताला आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे। सूरत नबा मक्की सूरा है जी, इसमें 40 आयात हैं, 2 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا। जी, जब आप लोगों के माइक्स अनम्यूट होते हैं ना, तो मुझे इंतहाई डिस्टरबेंस होती है। काइंडली अपने माइक का ध्यान रखा कीजिए। शुरू के अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ये लोग किस चीज के बारे में आपस में पूछ गीछ करते हैं? यहाँ पे ये कुफारे मक्का जो है वो एक दूसरे से पूछते थे कि वाकई मतलब ये जो एक तो दीन हमें मतलब तौहीद का दर्स दिया गया कि इतने सारे जो तुम्हारे खुदा हैं,
ان کو مت پوجو، یہ جو تم نے اللہ بنائے ہوئے ہیں ان کو مت پوجو، صرف ایک رب کو پوجو، اس کے بعد یہ کہ مرنے کے بعد تم جی اٹھو گے۔ تو وہ سارے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ کیا واقعی تم اس بات پہ جو بلیو کرتے ہو کہ یہ جو کلام آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ سچا کلام ہے، اور اس بڑی خبر کے متعلق، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بتاتے تھے کہ قیامت کا ظہور ہونا ہے، تو یہ جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، تو یہ قرآن پاک میں بھی اختلاف کرتے تھے، قیامت کے دن پہ تو ڈیفینیٹلی یہ اختلاف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقیناً یہ ابھی جان لیں گے، پھر بالیقین بہت جلد انہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ ڈانٹ ہے، مطلب یہ ریپیٹیشن جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ ہے کہ جلدی ہی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان ساری باتوں پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتا رہے ہیں تمہیں یقین نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس بات پہ یقین نہیں ہے تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا، کون ہے اس کا بنانے والا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، یعنی ہم مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، مونس مذکر نر مادہ، تو ہر طرح کے رنگ شکل، کچھ خوبصورت کچھ بدصورت، کچھ ذائقہ دار کچھ بد ذائقہ، کچھ سفید کچھ سیاہ، ہر چیز کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا۔ تو نیند، یہ فطرت کے بارے میں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ ان کے سامنے اب یہ ساری نشانیاں رکھی جا رہی ہیں کہ تم کیسے لوگ ہو کہ اتنی بڑی بڑی یہ نشانیاں دیکھ کے بھی تم انکار کرتے ہو۔ اور یہاں پہ نیند کی بات ہوئی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سوتے نہیں تھے، لیکن عشاء کے بعد آپ کوئی فالتو بات نہیں کرتے تھے، اور مطلب یا تو اپنا قیام کرتے یا آپ آرام فرماتے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ جلدی سونا اور جلدی اٹھنا یہی فطرت ہے، اور جو فطرت سے جو ہم دور ہوتے جا رہے ہیں تو ہمارے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس بات کو ہم کافی ڈسکس کر چکے ہیں۔ انسانی باڈی کو ریپیئر کرتی ہے، بہت سارے آپ کے فاسد مادے آپ کے جسم سے جب آپ جاگ رہے ہوتے ہیں تو نہیں نکل سکتے، تو نیند ایک مقررہ ٹائم پہ وہ آپ کے جسم سے وہ نکلتے ہیں، اس لیے کوئی یہ نہیں کہ یہ کوئی بڑی خوبی کی بات ہے کہ ہم رات کو اتنے بجے سوتے ہیں اور اس طرح نہیں، یہ اگینسٹ نیچر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رات کو پردہ بنایا ہے اور دن کو ہم نے وقت روزگار بنایا، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ پیدا کیا، سورج، اور بدلیوں سے ہم نے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا ہے تاکہ ہم اس سے اناج اور سبزہ اگائیں، ٹھیک ہے، تو جیسے اناج اور سبزہ اگتا ہے اسی طرح انسان بھی پیدا ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری نشانیاں جو ہیں، دلیل ہیں، یہ گھنے باغ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگائے کہ بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے۔ یہ ساری دلیلیں دے کے کہ جو رب یہ سب کچھ کر رہا ہے وہی فیصلے کے دن کو بھی لے کے آئے گا، جس دن کے سور پھونکا جائے گا، پھر تم فوج در فوج چلے آؤ گے، ہر امت اپنے رسول کے ساتھ میدان محشر میں آئے گی، اور جب دوسرا پھونک مارا جائے گا، سور مارا جائے گا نفخہ میں، سب لوگ اٹھ کے دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا جس سے انسان کھیتی کی طرح اگائے گا، انسان کی ہر چیز بوسیدہ ہو جائے گی سوائے دم کی ہڈی کے آخری سرے سے، اس سے قیامت والے دن ہر انسان کی 2 بار ترکیب ہوگی، اور آسمان کھول دیا جائے گا اور اس میں دروازے ہو جائیں گے، یعنی کہ فرشتوں کے نزول کے لیے راستے بن جائیں گے، اور وہ زمین پہ اتر آئیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے، پس وہ سیراب ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ تو بے شک دوزخ گھات میں، گھات کس کو کہتے ہیں؟ گھات ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ دشمن جو ہے وہ چھپ کے انتظار کرتا ہے کہ میرا شکار یا میرا دشمن، کوئی بھی انسان چھپ کے اپنے دشمن کا انتظار کرتا ہے اور اچانک اس پہ حملہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جہنم کے دروغے بھی
जहन्नमियों के इंतजार में इस तरह बैठे हैं, या खुद जहन्नम अल्लाह के हुक्म से कुफार के घात लगाए हुए बैठी है कि सरकशों का वही ठिकाना है, उसमें वो मुद्दतों पड़े रहेंगे, ना कभी उसमें ठंडक का मजा चखेंगे ना पानी का। तो बस गफ्फार जी, सवाए गर्म पानी और बहती पीप के जो जहन्नमियों के जिस्म से निकलेगी, उनको पूरा पूरा बदला मिलेगा। अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ पे हम ये कहते हैं, मतलब ये अजाब पढ़ते हैं तो हमें बहुत ज्यादा महसूस होता है, लेकिन जो लोग इस दुनिया में जुल्म कर रहे हैं वो देखें कि उनके जुल्म की, एक इंसान होने के नाते ये मतलब जुल्म की इंतहा देखें। और जिन्हें यकीनन उन्हें तो हिसाब की तवक्को ही ना थी, वो तो यही समझते थे कि कभी मतलब मौत के बाद कोई और जिंदगी है ही नहीं, आज हमें इख्तियार मिला हुआ है तो हम जो चाहें वो कर लें, और बेबाकी से हमारी आयतों की तकजीब करते थे, जानबूझ के बेबाकी से, कोई डर नहीं कोई खौफ नहीं। हमने हर एक चीज को लिख कर शमार रखा है, यानी लोहे महफूज में, रिकॉर्ड में फरिश्ते हर चीज को लिख रहे हैं, और जो चीज लिखी जाती है वो क्यों लिखी जाती है कि उसका शुमार किया जाएगा, उसका हिसाब किया जाएगा। फदूकु फलन नजीदकुम इल्ला अज़ाबा, अब तुम अपने किए का मजा चखो, हम तुम्हारा अजाब ही बढ़ाते रहेंगे। तो जहन्नम की आग एक तो दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा है उसकी तपश, और नंबर दो के जहन्नम का अजाब हल्का नहीं होगा, जब थोड़ा हल्का होगा तो मजीद उसको बढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि जो लोग जहन्नमी होंगे वो अगर इस दुनिया में रहते, उनको जितनी भी जिंदगी उनको दी जाती, तो उन्होंने यही कुछ इस दुनिया में करना था, इस वजह से उनका अजाब भी दायमी है। इसके बरक्स जो लोग परहेजगार होंगे, यकीनन परहेजगार लोगों के लिए कामयाबी है, बागात हैं और अंगूर हैं। यहाँ पे हम लोग अभी गार्डनिंग का मौसम आ रहा है, छोटी थोड़ी सी कोई चीज लगाते हैं, जब वो उगती है हमें कितनी खुशी होती है, उसको देख के हम सबको भी दिखाते हैं कि देखें जी ये हुआ और ये हुआ, हमारे गार्डन में ये लगा। तो वहां पे जो बागात के बागात, इंसान का एक नहीं कई बागात का इंसान मालिक होगा, और अंगूर है, और नौजवान कंवारी हम उम्र औरतें हैं, और छलकते हुए जामे शराब हैं, साफ सुथरे। और वहां ना तो वो बेहुदा बातें सुनेंगे और ना ही झूठ सुनेंगे। तो कोई बेकार बेफायदा बात, स्पेशली झूठ यहाँ पे बात की गई है कि वहां पे ना होगा। उनको तेरे रब की तरफ से उनके नेक अमाल का ये बदला है जो काफी इनाम होगा। अल्लाह अकबर। उस रब की तरफ से मिलेगा जो कि आसमानों और जमीन और जो कुछ उसके दरमियान है उनका परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान है, किसी को उससे बातचीत करने का इख्तियार नहीं होगा। यानी उसकी अजमत, हैबत और जलालत इतनी होगी कि इब्तदान उससे किसी को बात करने की हिम्मत ना होगी, इसलिए इसकी इजाजत के बगैर कोई शफात के लिए भी लब कुशाई नहीं करेगा। जिस दिन रूह और फरिश्ते सफे बांध कर खड़े होंगे तो कोई कलाम ना कर सकेगा मगर जिसे रहमान इजाजत दे और वो ठीक बात जुबान से निकाले। यानी ये इजाजत अल्लाह ताला इन फरिश्तों और पैगंबरों को अता फरमाएगा, वो जो बात करें हक व सवाब ही की होगी, यानी कि वो दुरुस्त बात वो करेंगे। ये दिन हक है, यानी कि ला महाला इस दिन ने आना ही है। ज़ालिकल यौमुल हक़ फमा शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। अब जो चाहे अपने रब के पास नेक अमाल करके ठिकाना बना ले, अभी वक्त है। यानी क़यामत के दिन अजाब जो है वो मिलने ही वाला है, अगर हम ये अमल करके अपना ठिकाना अच्छा नहीं बनाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर उसका उसका जो सिला मिलने वाला है वो हम पढ़ चुके हैं। हमने तुम्हें अनकरीब आने वाले अजाब से डरा दिया है, जिस दिन इंसान अपने हाथों की कमाई को देख लेगा। अल्लाह अकबर। और काफिर कहेगा कि काश मैं मट्टी होता। अल्लाह अकबर।
बाज कहते हैं कि अल्लाह ताला हैवानात के दरमियान भी अदल इंसाफ फरमाएगा, हत्ता कि एक सींग वाली बकरी ने बेसींग के जानवर पे कोई ज्यादती की होगी तो उसका बदला भी दिलाया जाएगा। इसकी इस फरागत के बाद अल्लाह ताला जानवरों को हुक्म देगा कि मट्टी हो जाओ, तो वो मट्टी हो जाएंगे। तो उस वक्त काफिर आरजू करेंगे कि काश वो हिवान होते और आज वो मट्टी हो जाते। सूरतुन नाजियात, ये भी मक्की सूरा है, 48 आयात हैं, 2 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वन्नाज़िआति ग़र्क़ा, वन्नाशिताति नश्ता, वस्साबिहाति सबहा, फस्साबिक़ाति सबक़ा, फल्मुदब्बिराति अम्रा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वन्नाज़ियाति ग़र्क़ा, डूब कर सख्ती से खींचने वालों की कसम। अल्लाह अकबर। यहाँ पे ये जान निकालने वाले फरिश्तों की सिफत है कि फरिश्ते काफरों की जान को इंतहाई सख्ती के साथ और जिस्म के अंदर डूब के निकालते हैं। बंद खोल कर छुड़ा देने वालों की कसम, यानी कि गिरा खोल देना, यानी मोमिन की जान जो है फरिश्ते बसहूलत निकाल लेते हैं, जैसे कि कोई गिरा खोल दी जाती है। और तैरते फिरने वालों की कसम, यानी कि फरिश्ते रूह निकालने के लिए इंसान के बदन में इस तरह तैरते फिरते हैं जैसे कि कोई गोताखोर समंदर से मोती निकालने के लिए समंदर की गहराइयों में तैरता है। मतलब ये कि इंतहाई तेजी के साथ अल्लाह के हुक्म से आसमानों से उतरते हैं। फिर दौड़कर आगे बढ़ने वालों की कसम, यानी ये फरिश्ते अल्लाह की वही अंबिया तक दौड़कर पहुंचाते हैं ताकि कोई शैतान उनकी गुन सुन, यानी शैतानों को ना मिले, या मोमिनों की रूहें भी जन्नत की तरफ ले जाने में ये इंतहाई जल्दी करते हैं। फिर काम की तदबीर करने वालों की कसम, यानी कि अल्लाह ताला जो काम उनके सुपुर्द करता है वो उसको अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक वो करते हैं। जिस दिन कांपने वाली कांपेगी, यानी कि सारी कायनात कांप जाएगी, लर्ज जाएगी, हर चीज फना हो जाएगी। उसके बाद एक पीछे आने वाली पीछे पीछे आएगी, यानी ये दूसरा नफखा होगा, जबकि सब लोग कब्रों से जिंदा होके निकल आएंगे। पहला नफखा पहले नफखे से 40 साल बाद, यानी दूसरा नफखा होगा। तो पहला नफका होगा और फिर उसके बाद जो है वो सब बेहोश होंगे। फिर जो है वो दूसरा नफका होगा, तो फिर सारे जो हैं वो अपनी कब्रों से निकल आएंगे, पहले नफके के साथ मतलब फोत हो जाएंगे। तो दिल उस दिन धड़कते होंगे क़यामत की होलनाकियां देख के, और जिनकी निगाहें नीची होंगी कहते हैं कि क्या हम पहली किसी हालत की तरफ फिर लौटाए जाएंगे, क्या उस वक्त जबकि हम बसीदा हड्डियां हो जाएंगे। कहते हैं फिर तो ये लौटना नुकसानदेह है। अल्लाह अकबर। बस यकीनन वो तो सिर्फ एक खौफनाक डांट है कि जिसके पैदा होते ही वो एकदम मैदान में जमा हो जाएंगे। हल अता का हदीस मूसा, क्या तुम्हें मूसा की खबर पहुंची है, जबकि उन्हें उनके रब ने मुकद्दस मैदान तुवा में पुकारा। तो ये इस वाकये की तरफ इशारा है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन से वापसी पर आग की तलाश में कोहे तूर पे पहुंच गए थे, तो वहां एक दरख्त की ओट से अल्लाह ताला ने मूसा से कलाम किया। तो इसकी तफसील पहले भी काफी गुजर चुकी है कि तुम फिरौन के पास जाओ, उसने सरकशी इख्तियार कर ली है। उससे कहो कि क्या तू अपनी दुरुस्ती और इस्लाह चाहता है, यानी तौहीद और इबादत का रास्ता अपनाना चाहता है, और ये कि मैं तेरे रब की राह दिखाऊं ताकि तू उससे डरने लगे। पास उसे बड़ी निशानी दिखाई तो उसने जुठलाया और नाफरमानी की। फिर पलटा दौड़ धूप करते हुए, फिर सबको जमा करके पुकारा कि तुम्हारा सबसे बड़ा रब मैं ही होता हूँ। सुभान अल्लाह।
تو یہ یعنی کہ فرعون کہہ رہا ہے کہ سب کو جمع کرتا ہے اور سب کو بلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمہارا سب سے بڑا، یعنی کہ اس سے چھوٹے چھوٹے رب اور بھی ہیں لیکن سب سے بڑا میں ہی ہوں۔ تو اللہ نے بھی اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا، عبرت کا نشان وہ بن گیا۔ بے شک اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو کہ ڈرے۔ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ اس لیے اسی نے تو اس کو بنایا، رفع سم کہا فسواہ، اس کی بلندی اور اونچی کی پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا، اس کی رات کو تاریک اور اس کے دن کو نکالا، اور اس کے بعد زمین کو ہموار بچھا دیا، اس میں سے پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو خوب گاڑ دیا، متاع لکم ولانعامکم، یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں۔ پس جب وہ بڑی آفت قیامت آ جائے گی جس دن کے انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا، سبحان اللہ، آج جو کام بھی کر رہے ہیں نا یہ سوچ سمجھ کے کریں کہ کیا یہ کام مجھے قیامت کے دن جب میں اس کو یاد کروں گا تو اس کا کوئی مجھے فائدہ ہوگا، یا میں پھر اس دن روؤں گا، حسرت کروں گا کہ یہ کام میں نے کیوں کیا۔ اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کی جائے گی، یعنی کہ کافروں کے سامنے جہنم لائی جائے گی کہ یہ ان کا دائمی ٹھکانہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مومن اور کافر دونوں ہی اسے دیکھیں گے، اور مومن اسے دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے انہیں اس سے بچا لیا، اور کافر جو پہلے ہی خوف و دہشت میں مبتلا ہوں گے اسے دیکھ کے غم اور حسرت میں ان کی اضافہ ہو جائے گا۔ اور جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دینوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، اپنی اپنی ترجیحات ذرا چیک کیا کریں روز کہ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اس میں ہمیں آخرت کو ترجیح دے رہے ہیں یا ہم دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہی ہے۔ ہاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے اس نے روکا ہوگا، یعنی کہ نفس کو گناہوں اور حرام کاموں سے جو روکتا رہے گا، کیونکہ نفس کا کنٹرول کرنا بہت ہی ضروری ہے، تو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ اس کے اپوزٹ جائیں۔ جو نفس اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کرنا چاہتا ہے پھر اس کے اگینسٹ جائیں، تو یہ افضل عمل ہے، نفس کی نفی افضل عمل ہے۔ تو نیکی کا ہر وہ کام کریں جو آپ کا دل نہ بھی چاہ رہا ہو لیکن اللہ کی رضا کے لیے کریں، جتنی مشکل پریشانی اور انتھک محنت آپ اس نیکی کے لیے کریں گے یقین کریں کہ اس کا اجر اتنا ہی زیادہ پائیں گے۔ تو جو شخص پھر ایسا کرے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ لوگ آپ سے قیامت کے واقعہ ہونے کے وقت دریافت کرتے ہیں، یعنی کب ہوگی، کہاں ہوگی، آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق، یعنی کہ اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، اس کے علم کی انتہا تو اللہ ہی کو معلوم ہے، آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں۔ جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی یہ دنیا میں رہے۔ سورہ عبس ہے جی، مکی سورہ ہے، اس میں 42 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس نے تیوری چڑھائی اور منہ موڑ لیا صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا۔ اچھا جی، اس کا جو شان نزول ہے اس کے بارے میں مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے بارے میں نازل ہوئی۔ کیا ہی ایمان تھے ان صحابہ اکرام سے، کیا ہی اخلاص تھا ان کے، کہ ان کے ایک عمل کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب تاکید کے لیے وحی آ گئی۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
अशराफ कुरैश बैठे गुफ्तगू कर रहे थे कि अचानक इब्ने उम्मे मखतूम रजी अल्लाह ताला अन्हो जो नाबीना थे तशरीफ लेके आए और आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन की बातें पूछने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर कुछ नागवारी महसूस की और कुछ तवज्जी सी बरती। चुनाचे तंबीह के तौर पर उन आयात का नज़ूल हुआ। तो यहाँ पे ये बात थी कि ये नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इग्नोर करना चाहते थे, बल्कि आप ये चाहते थे कि ये तो ऑलरेडी ईमान लाए हुए हैं, लेकिन जो कुरैश उस वक्त बैठे हुए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तवक्को थी कि शायद ये मेरी बात अच्छी तरह सुन लें और ये ईमान ले आए। लेकिन उस हिर्स में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवारी गुजरी, लेकिन अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं आई। तो अल्लाह ताला ने कहा कि उसके पास एक नाबीना आया, तुझे क्या खबर, शायद वो संवर जाए या नसीहत सुनता और उसे नसीहत फायदा मंद पहुंचाए। यानी कि वो नबीना तुझसे दीनी रहनुमाई हासिल करने के बाद अमले साले करता, उसका इखलाक और किरदार संवर जाता और तेरी नसीहत से उसको फायदा होता। तो अल्लाह अकबर, यहाँ पे अल्लाह सुब्हान व तआला ने ये कहा है कि हमारी जो दौड़ धूप है, जैसे कि वो नाबीना शख्स आए थे और अपनी तरफ से वो मतलब कितनी मुश्किल से वो पहुंचे होंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो अल्लाह ताला कदरदान है। आप कोई भी नेकी का काम करें, जितनी मुश्किल और परेशानी आपको पेश आएगी, अल्लाह सुब्हान व तआला उसकी कदर करेंगे। अल्लाह ताला की नजर में आपकी अहमियत बढ़ेगी। तो जो बेपरवाही करता है, तो यहाँ पे पिछली बात ये हो रही है कि ये जो रईस बैठे हुए हैं ना, ये बेपरवाह है, लेकिन नाबीना जो शख्स है जो आया है, ये परवाह करने वाला शख्स है, उसकी तरफ तो तू पूरी तवज्जो करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात कही जा रही है, मजीद तवज्जो दिलाई जा रही है कि हालांकि उसके ना संवरने से तुझ पर कोई इल्जाम नहीं, कि अगर ये कुरैश मक्का ईमान नहीं लेके आते तो इस पे कोई आपको पकड़ नहीं होगी। और जो शख्स तेरे पास दौड़ता हुआ आता है, यानी नसीहत हासिल करने के लिए, वो डर भी रहा है, अल्लाह के खौफ है उसके दिल में, तो उससे तू बेरुखी बरतता है, सुबहान अल्लाह, ये ठीक नहीं। कुरान तो नसीहत की चीज है, जो चाहे उसे याद कर ले। अल्लाह अकबर। तो जो शख्स कुरान को इज्जत देगा, अल्लाह उसको इज्जत देगा, और ये तो पूरा अजमत सहीफों में है, सुभान अल्लाह। तो बहुत बड़ा सबक है ये भी हमारे लिए कि वो गरीब थे, वो नाबीना थे, लेकिन अल्लाह ताला के नजदीक वही शख्स ज्यादा परहेजगार है, नजदीक है, जो कि मुत्तकी है। चाहे दुनिया में आपका कोई भी स्टेटस हो, आपको लोग क्या के क्या समझते हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन जो लोग थे अरब के, उनको इज्जत दी थी सिर्फ इस वजह से कि शायद ये ईमान ले आए। लेकिन अल्लाह ताला के नजदीक बस वही फिर मुअज़्ज़ज़ है जो कि मुत्तकी है, जो बुलंद वाला और पाक साफ है, ऐसे लिखने वालों के हाथ में है, जो बुजुर्ग और पाकीज़ा है। इंसान हलाक हो जाए, कैसा नशुक्रा है। उसे अल्लाह ने किस चीज से पैदा किया, एक नुत्फे से पैदा किया, फिर एक अंदाजा मुकर्रर किया, फिर उसके लिए रास्ता आसान किया, फिर उसे मौत दी और फिर कब्र में दफन किया। एंड ऑफ लाइफ कब्र में नहीं है, पहले मौत थी, फिर ये जिंदगी है, इसके बाद फिर मौत है। दो मौतों के नजदीक हमारी ये एक छोटी सी जिंदगी है, उसके बाद फिर जिंदगी है जो कि असल जिंदगी है, जो कि खत्म ना होने वाली जिंदगी है। फिर जब चाहेगा उसे जिंदा करेगा। कल्ला लम्मा यक़दी मा अमरा, हरगिज नहीं, उसने अब तक अल्लाह के हुक्म की बजा आवरी नहीं की। इंसान को चाहिए कि अपने खाने की तरफ देख ले कि किस तरह अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया, और ये खाना ही जिंदगी का सबब है। अल्लाह ताला ने हर तरह की माश जो है इंसान के लिए पैदा किए, और हमने खूब पानी बरसाया, फिर जमीन को अच्छी तरह फाड़ा, और फिर इसमें से अनाज उगाए, और अंगूर और तरकारी और जैतून और खजूर और गंजान बागात और मेवा और घास
चारा भी, ना सिर्फ इंसानों के खुराक बल्कि जानवरों की खुराक भी, ये सब कुछ तुम्हारे इस्तेमाल और फायदे के लिए और तुम्हारे चौपायों के लिए। बस जबकि कान बहरे कर देने वाली क़यामत आ जाएगी, यानी कि उसकी जो चीख है, जो सूर फूंका जाएगा, वो इंतहाई सख्त होगा कि वह कानों को बहरा कर देगा। उस दिन आदमी भागेगा अपने भाई से, कल भी हमने ये पढ़ा था, और अपने माँ और अपने बाप से, माँ बाप का जिक्र कल नहीं किया गया था, आज वो भी कर दिया गया, और अपनी बीवी और अपनी औलाद से, उनमें से हर एक को उस दिन ऐसी फिक्र लाहक होगी जो उसे बेपरवाह बना देगी। हदीस में आता है कि जब सब लोग मैदान महशर में नंगे बदन, नंगे पैर, पैदल और गैर मख्तून, यानी कि खतने नहीं हुए हुए होंगे, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, इस तरह से तो इज़ाए मस्तूरा जाहिर हो जाएंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही आयत तिलावत फरमाई कि उस दिन, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में, अल्लाह ताला मफहूम है कि किसी को होश नहीं होगा उस दिन। अल्लाह अकबर, उस दिन बहुत से चेहरे रोशन होंगे। अल्लाह ताला हमें भी उन्हीं चेहरों में शामिल कर दे जो हंसते हुए और हशाश बशाश होंगे। ये अहले ईमान के चेहरे होंगे जिनको उनके नामा या माल उनके दाएं हाथ में मिलेंगे। अल्लाह अकबर। और बहुत से चेहरे उस दिन गब्बार आलूदा होंगे जिन पे स्याही चढ़ी हुई होगी, और यही काफिर बद किरदार लोग होंगे, बद अमाल लोग ही बद किरदार और काफिर होंगे। सूरत तकवीर मक्की सूरत है, 29 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु कदरत व इज़ा जिबालु सुय्यिरत व इज़ा इशारु उत्तिलत व इज़ा वुहूशु हुशिरत व इज़ा बिहारु सुज्जिरत। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जब सूरज लपेट दिया जाएगा, यानी कि जैसे सर पे अमामा लपेटा जाता है ना, इसी तरह सूरज के वजूद को भी लपेट के फेंक दिया जाएगा और इसकी रोशनी आज खुद खत्म हो जाएगी। हदीस में है कि क़यामत वाले दिन चांद और सूरज लपेट दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। मालूम, बाज रवायात में है कि इनको लपेट के जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, उन लोगों के साथ, मुशरिकों के साथ, उनको मजीद जलील करने के लिए जो कि इनकी पूजा करते थे। और जब सितारे बेनूर हो जाएंगे, कहा जाता है कि आसमान पे इनका वजूद नहीं रहेगा, और जब पहाड़ चला दिए जाएंगे, और जब 10 माह की हामला ऊंटनियां बेकार छोड़ दी जाएंगी। अरबों के लिए ना, जो बहुत ज्यादा उनके लिए कीमत और अहमियत रखती थी, ऊंटनियां और हामला ऊंटनियां जो कि बच्चा जनने वाली होती थी, और उनकी मिसाल देके जा रही है कि वो छोड़ दी जाएंगी। और जब वहशी जानवर इकट्ठे किए जाएंगे, और जब समुंदर भड़का दिए जाएंगे, यानी अल्लाह के हुक्म से उनमें आग लगा दी जाएगी, और जब जाने जिस्मों से मिला दी जाएंगी। अल्लाह अकबर। इसके डिफरेंट मफहूम किए गए हैं। तो यानी कि एक जैसे लोग या तो इकट्ठे कर दिए जाएंगे, या जिस्म और रूह जो हैं वो इकट्ठे कर दिए जाएंगे। और जब जिंदा गाड़ी हुई लड़की से सवाल किया जाएगा कि तू किस गुनाह में कत्ल की गई थी। अल्लाह अकबर। तो यहाँ पे जो कहा जाता है, कैस बिन आसम, ये एक सहाबी थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, मैंने जमाना जहलियत में अपनी 8 बेटियों को जिंदा दफनाया, मैं इसका कफारा कैसे अदा करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हर एक के इवज एक गुलाम आजाद करने को कहा। उन्होंने कहा कि मैं ऊंटों वाला हूँ। आपने हर बच्ची की तरफ से एक ऊंट को कुर्बान करने का कहा। सुबहान अल्लाह। ये इस्लाम ही की अजमत है जिसने औरत को इतना शर्फ बख्शा कि जन्नत माँ के कदमों तले रख दी। और जब नामा या माल खोल दिए जाएंगे, और जब आसमान की खाल उतार ली जाएगी, और जब जहन्नम भड़काई जाएगी, और जब जन्नत नजदीक कर दी जाएगी, और उस दिन हर शख्स जान लेगा जो कुछ वो लेकर आया हुआ होगा। अल्लाह अकबर। पूरे का पूरा नक्शा यहाँ पे खींच दिया गया है। बस मैं कसम खाता हूँ पीछे हटने वाले की, चलने फिरने वाले,
چھپنے والے ستاروں کی، اور رات کی جب جانے لگے اور صبح کی جب چمکنے لگے، یقیناً یہ قرآن ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا قول ہے جو قوت والا، عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ، یعنی کہ اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کے آتے، اور وہ بھی فرشتوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر، جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے اور امین ہے۔ اللہ اکبر، اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے۔ یہاں پہ اہل مکہ کو مخاطب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے ہم نسب ہیں، ہم وطن ہیں، تمہارے یہ ساتھی ہیں۔ تم کہتے ہو کہ یہ دیوانے ہیں، ذرا قرآن کو پڑھ کے دیکھو، کیا کوئی دیوانہ شخص ایسا کلام پیش کر سکتا ہے؟ اس نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پہ بھی دیکھا ہے، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام نے 2 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ ابتدائی نبوت کا واقعہ ہے، ایک وقت تو اس وقت دیکھا تھا، دوسرا سدرۃ المنتہا پہ جب جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے اور انہوں نے آسمانوں کے کناروں کو بھر دیا تھا۔ دوسری مرتبہ معراج میں دیکھا، سورہ نجم میں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ اور یہ غیب کی باتوں کو بتلانے پہ بخیل بھی نہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جن باتوں کے بارے میں ان کو علم دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اس کو اپنا فریضہ رسالت کی ذمہ داریاں بہت اچھے طریقے سے وہ نبھا رہے ہیں۔ یہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں، پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے، بالخصوص اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پہ چلنا چاہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیدھی راہ پہ چلیں تو واحد ایک ہی جو راستہ ہے وہ یہی جو قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو رب العالمین چاہیے، تو تمہاری چاہت اللہ کی توفیق پر منحصر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الانفطار کی صورتیں آ رہی ہیں یہاں پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، اللہ اکبر، اللہ کے حکم اور اس کی ہیبت سے آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے نیچے اتر جائیں گے، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، اب جب سمندر بہہ نکلیں گے اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص اپنے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے اگلے پچھلے اعمال کو وہ معلوم کر لے گا۔ اللہ اکبر، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا؟ اللہ اکبر، جس رب نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر درست اور برابر بنایا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ مطلب اگر چاہے تو بچہ نانکوں پہ چلے جائے، چاہے دادکوں پہ چلا جائے، چاہے ماں پہ چلا جائے، چاہے باپ پہ چلا جائے، تو اللہ کی ہی یہ اللہ تعالیٰ ہی جو چاہے وہ کرتا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ تم تو جزا و سزا کو دن کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پہ نگہبان مقرر ہیں۔ فرشتے جو ہیں فجر اور عصر کے وقت ان کی ڈیوٹیز چینج ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ سارے اعمال جو ہیں ہمارے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ باعزت لکھنے والے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، یقیناً نیک لوگ جنت کی عیش اور آرام اور نعمتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے، اپنی بدعملی کی وجہ سے جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے۔
وہ اس سے کبھی غائب نہ ہونے پائیں گے۔ تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ وما ادراک ما یوم الدین، جو کچھ آج کیا ہے اسی کا بدلہ اس دن ملے گا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ تجھے کیا معلوم کہ جزا اور سزا کا دن کیا ہے، جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مختار نہ ہوگا، اور تمام تر احکام اس دن اللہ ہی کے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں جی، دنیا میں ہی اللہ کو راضی کر لیں، دنیا کے عارضی فائدوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو جو ذات کی ناراضگی مت بول لیں، کیونکہ وہ ناراضگی اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو سب، چاہے آپ کے پاس قارون کے بھی خزانے ہیں، جو بھی ہے، آپ ناکام ترین شخص ہیں۔ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھی صفیہ سے اور اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو فرمایا تھا کہ، اور باقی بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو بھی انہوں نے تنبیہ کی تھی کہ تم اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ، یعنی خود بچاؤ۔ اللہ کی قسم، میں تمہیں اللہ سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ تو یہ حدیث ہے جی، صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ تو آگے ہے جی سورۃ المطففین، یہ مکی سورہ ہے، 36 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ۔ 36 آیات مکی صورتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بڑی خرابی ہے کس کے لیے؟ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جبکہ لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کا یا تول کا یہ واپس نہیں کرتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جو شان نزول میں یہ روایت ہے کہ جب کچھ کہتے ہیں کہ سورہ مکی ہے، کچھ اس کو مدنی، کچھ کہتے ہیں کہ مکی اور مدینہ کے درمیان یہ نازل ہوئی تھی۔ تو روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کے آئے تو اہل مدینہ ناپ تول کے لحاظ سے گھٹیا ترین لوگ تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، جس کے بعد انہوں نے اپنا ناپ تول صحیح کر لیا۔ تو یہاں پہ جی بات یہ ہے کہ فرائض اور حقوق بھی جو ہیں ان میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، کہ ہم سے سب اچھا سلوک کریں، لیکن ہم جو ہیں جب ہماری اپنی باری آئے تو ہمارا جو دل چاہے وہ ہم کریں، لیکن ہمارے جو حق ہے نا اس میں کسی قسم کی کوئی کمی یا کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ حق آپ کا لینے سے آپ کو نہیں ملتا بلکہ دینے سے ملتا ہے۔ جتنی محبت اور احترام آپ اگلے کو دیں گے نا تو ریٹرن میں پھر وہ آپ کے پاس آئے گا، لیکن اب ہم نے معاملہ ہی دوسرا کر لیا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حق ہمیں ملے تو پہلے اپنا فرض پورا کریں۔ اللہ اکبر۔ کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں ہے اس عظیم دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے۔ یہ قید خانہ سجین جہنم کا ایک نام انتہائی تنگ مقام ہے جو زمین کے سب سے نچلے حصے میں ہے۔ تجھے کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ یہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ اسے صرف وہی جھٹلاتا ہے کون؟ جو حد سے آگے نکل جانے والا گنہگار ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ پہلوں کے افسانے ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یوں ہی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے، یعنی کہ ان کے دل قرآن اور وحی الہی پہ اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ کثرت سے گناہ کرنے کے وجہ سے ان کے دلوں پہ پردے پڑ گئے ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ زنگ آلود ہو گئے ہیں۔
حدیث میں ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہی دور کر دی جاتی ہے، اور اگر توبہ کے بجائے گناہ پہ گناہ کیا جاتا ہے تو یہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کے پورے دل پہ چھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو انسان گناہ کرتا رہتا ہے نا، پھر اس کو نیکی پہ استقامت تو پھر ملتی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ گناہوں میں ہی آگے بڑھتا جاتا ہے۔ تو جو توبہ انسان پھر کرتا ہے اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اس کو نیکیوں سے محبت ہو جاتی ہے، نیکیوں پہ استقامت اس کو ملتی ہے، اور اس کی نیکیوں میں پھر اضافہ ہوتا ہے۔ ہرگز نہیں، یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جو اہل ایمان ہوں گے نا، جو پہلے تو بات کی گئی کہ جو گناہگار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہے وہ ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے، لیکن جو لوگ اہل ایمان ہیں تو ان کو ہرگز نہیں، یہ لوگ اس دن اپنے رب سے کوٹ میں رکھے جائیں گے، پھر یہ لوگ بالیقین جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ تو یہاں پہ آگے یہ بات کی جا رہی ہے کہ پھر کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے جسے تم جھٹلاتے تھے، اس کے برعکس کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، یعنی یقیناً نیکوکاروں کا نامہ اعمال علیین ہے۔ تو پیچھے جو اپنے رب کی بات، یعنی رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے، مطلب یہ کہ رب کا دیدار جو ہے نا، وہ جنت کی تمام تر نعمتیں ایک طرف، تو جب جنتی رب کا دیدار کر لیں گے نا تو پھر سبحان اللہ، پھر وہ ساری جنت کو بھول جائیں گے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ جو ظاہر ہے جو جہنمی ہوں گے تو وہ تو اللہ کا دیدار نہیں کر پائیں گے، لیکن جو نیکوکار ہوں گے ان کی روحیں علیین، علو سے ہے، بلندی سے، کہ یعنی کہ سجین کے برعکس، ٹھیک ہے، آسمانوں میں یا جنت میں یا سدرۃ المنتہا یا عرش کے پاس وہ جگہ ہے جہاں پہ نیک لوگوں کی روحیں اور نامہ اعمال جمع کیے جاتے ہیں، جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تجھے کیا پتا علیین کیا ہے؟ وہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے، مقرب فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، مساریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے چہروں سے ہی نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لے گا، فریشنس ہوگی ان کے چہروں پہ۔ سبحان اللہ۔ جیسے دنیا میں جو لوگ خوشحال ہوتے ہیں نا، ان کے چہرے کیسے فریش اور آپ کو مطلب تر و تازہ نظر آتے ہیں، ان کی جو دنیا کی سہولتیں ہیں یا آرائشیں ہیں وہ ان کے چہروں سے جھلک رہی ہوتی ہیں، اسی طرح جو اہل جنت ہوں گے ان کو جو نعمتوں کے ساتھ ساتھ جو اعزاز اور اکرام جو ان کو ملے گا، اس کی وجہ سے پھر یہ ان کے چہروں پہ بھی اثرات ہوں گے۔ اور یہ لوگ سر بمہر خالص شراب پلائے جائیں گے جس پہ مشک کی مہر ہوگی، رغبت کرنے والوں کو اسی کی طرف رغبت کرنی چاہیے، یعنی عمل کرنے والوں کو ایسے عمل کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے جو کہ جنت میں ان کو لے جانے کا باعث بنے، اور اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی، یعنی وہ چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ پیئیں گے۔ گنہگار لوگ ایمانداروں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے، ان کو حقیر جانا کرتے تھے، اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو دل لگیاں کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ گمراہ ہیں، یعنی اہل توحید کے بارے میں اہل شرک جو ہیں وہ ایسی باتیں کرتے تھے، یہ ان پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجے گئے، پس آج ایماندار ان کافروں پہ ہنسیں گے۔ اللہ اکبر۔ تختوں پہ بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے کہ اب ان منکروں نے جیسا یہ کرتے تھے پورا پورا بدلہ پا لیا ہے۔ سورۃ الانشقاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، صرف تصور کریں، سوچیں
کہ آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور یہی اس کے لائق ہے۔ جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی، کہا جاتا ہے کہ زمین کا طول و عرض مزید وسعت اس میں کر دی جائے گی، جو پہاڑ وغیرہ ہیں سارے ان کو ریزہ ریزہ کر کے، زمین جو ہے وہ بالکل ایک پلین وائٹ جیسی شیٹ ہوتی ہے، بالکل اونچ نیچ اس میں کچھ بھی نہیں رہے گی، اس کو سیدھا ہموار کر دیا جائے گا اور اس میں جو ہے وہ اسے اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ تمام لوگ جو ہیں، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک، سب وہاں پہ اکٹھے کر دیے جائیں گے اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی اور یہی اس کے لائق ہے۔ اے انسان، وہ اپنے رب سے ملنے کی یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ تو اس وقت جس شخص کے دائیں ہاتھ میں نامہ مار دیا جائے گا تو اس کا حساب بڑی آسانی سے لیا جائے گا۔ آسان حساب جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کا نامہ اعمال پیش ضرور ہوگا، اس کی غلطیاں اس کے سامنے لائی جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل سے اس کو معاف فرما دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کرے، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا اس کا حساب آسان ہوگا؟ یعنی حضرت عائشہ کا مطلب یہ تھا کہ اس آیت کی روح سے حساب تو مومن کا ہوگا لیکن وہ ہلاکت سے دوچار نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، یہ تو پوشی ہے، مومن کے ساتھ معاملہ شدید حساب کا نہیں ہوگا، یہ ایک طرح سی پیشی ہوگی، مومن رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جس کا مناقشہ ہوا، کچھ پوچھ ہو گئی کہ یہ کیوں کیا، وائے، تو وہ مارا گیا۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آسان حساب کے لیے دعا مانگتے تھے، اے اللہ میرا حساب آسان فرما دے۔ نماز سے فراغت کے بعد میں نے پوچھا، حساب یسیر، آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا نامہ اعمال دیکھے گا اور پھر اسے معاف فرما دے گا۔ تو جو لوگ دنیا میں معاف کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی پھر اس کو معاف کرتا ہے اور وہ اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا، یعنی کہ جو اس کے گھر والے بھی جو جنتی ہوں گے ان کے پاس پھر وہ خوشی خوشی آئے گا۔ ہاں، جس شخص کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو بلانے لگے گا کہ میں مارا گیا، میں ہلاک ہو گیا، اور وہ بھڑکتی جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ شخص اپنے گھر والوں میں بڑا خوش تھا، جب پیچھے دنیا میں جو تھا اس کا خیال تھا کہ وہ اللہ کی طرف کبھی لوٹ کر ہی نہ جائے گا، واپسی کے سفر کو اس نے اہمیت ہی نہ دی۔ کیوں نہیں؟ حالانکہ اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا ہے۔ مجھے شفق کی قسم اور رات کی اور اس کی جمع کردہ چیزوں کی قسم اور چاند کی جبکہ وہ بھر جاتا ہے، اللہ اکبر، یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پہ پہنچو گے۔ اللہ اکبر، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلا رہے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں رکھتے ہیں۔ انہیں المناک عذابوں کی خوشخبریاں دے دو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون۔ ہاں، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے شمار اور نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ منزل طویل ہے میری بہنوں، دور مشکل راستہ، تو اس کے لیے عمل بھی طویل ہی کرنے پڑیں گے۔ سورۃ البروج ہے، مکی ہے سورہ، اس میں 22 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ برجوں والے آسمان کی قسم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ظہر اور عصر کی نماز میں سورہ بروج اور سورہ طارق پڑھتے تھے۔ وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم کے خندقوں والے ہلاک ہوئے۔ اچھا جی، یہاں پہ وہ ایک آگ تھی ایندھن والی، جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ جو وہ کر رہے تھے اس پہ خود شاہد تھے۔ یہ لوگ ان مسلمانوں سے کسی اور گناہ کا بدلہ نہیں لیتے تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ غالب قابل ستائش کی ذات پر ایمان لے آئے۔ یہاں پہ ایک واقعہ ہے جی، واقعہ اصحاب الاخدود۔ تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ کا جادوگر تھا، کہ وہ واقعہ لمبا ہے لیکن شورٹ یہی کہ بادشاہ نے نا ایک بہت آگ جلائی بڑی، تو اس نے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا نا، تو اسی طرح ان لوگوں کا بھی یہی قصور تھا کہ وہ ایمان لے آئے تھے، تو بادشاہ نے وہ بڑی بڑی خندقیں جو جلا کے آگ کی، تو اس میں زندہ ان لوگوں کو ڈال دیا تھا۔ صرف یہی قصور تھا کہ وہ لوگ ایمان لے آئے، اور ایک عورت جو ہے وہ اس کا چھوٹا بچہ تھا، تو وہ چھوٹے بچے کی وجہ سے وہ جھجک رہی تھی، تو وہ چھلانگ نہیں لگا رہی تھی، لیکن وہ مسلمان تھی، تو وہ بچہ بول اٹھا کہ ماں تم کود جاؤ۔ تو جو بچے اپنے بچپن میں بولے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ بچہ بولا، ایک جریج علیہ السلام کا جو واقعہ ہو گزرا وہ، تو یہ ان بچوں میں اس کا بھی نام ہے۔ پھر وہ ماں جو ہے وہ کود پڑی تھی اس آگ میں۔ تو یہاں پہ صحابہ کی تسلی کے لیے یہ مطلب آیات نازل ہوئی ہیں، کیونکہ مکہ میں یہ مکی صورت ہے، اور اس وقت ہم سب کو پتا ہے کہ حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، مطلب نیم کے ان لوگوں کے نام لیں، اور ان لوگوں کو جو توبہ استغفار استغفر اللہ جو فزیکل ٹارچر ان کو دیا جاتا تھا، تو ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ واقعی حالات تمہارے بھی مشکل ہیں، لیکن تم سے پہلے جو لوگ ایمان لے کے آئے ان کے حالات بھی بہت مشکل تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں نا الحمدللہ کہ آسانی سے ہم اپنے مذہب پہ عمل کر سکتے ہیں، اور اب بھی اگر ہم نہ مانیں اور اللہ تعالیٰ کے دین میں ہیلو حجتیں کریں اور اپنی مرضی سے جو پک اینڈ چوز کریں، تو پھر اللہ یہ ہے ہمارا نگہبان، کیونکہ دیکھ لیں کہ لوگ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں، اور ہم لوگ اپنے ایمان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ وہی جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور اللہ ہر چیز پہ شاہد ہے۔ بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ بھی نہ کی، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ بے شک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا، وہ بڑا بخشش کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ کون ہے اللہ جی؟ عرش کا مالک، عظمت والا ہے، جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے۔ تجھے لشکروں کی خبر بھی ملی ہے، یعنی فرعون اور ثمود کی، بلکہ کافر تو جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ بلکہ یہ قرآن ہے ہی بڑی شان والا، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، جہاں پہ فرشتے اس کی حفاظت پہ مامور ہیں۔ سورۃ الطارق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی۔ تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے؟ وہ روشن ستارہ ہے۔ طارق یعنی کہ قرآن پاک نے خود واضح کر دیا کہ یہ روشن ستارہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی
ایسا نہیں جس پہ نگران فرشتہ نہ ہو. ہر جان پہ ایک نگران ہے. انسان کو دیکھنا چاہیے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے. پیٹھ مرد کی ہوتی ہے, سینہ عورت کا ہوتا ہے. ان دونوں کے پانی سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے, لیکن اسے ایک ہی پانی اس لیے کہا گیا کہ یہ دونوں مل کر ایک ہی جان بن جاتا ہے. بے شک وہ اسے پھیر لانے پہ یقیناً قدرت رکھنے والا ہے. جس دن پوشیدہ بھیدوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی, یعنی کہ ظاہر ہو جائے گا سب کچھ. حدیث ہے کہ ہر غدر یعنی بدعہدی کرنے والے کے سرین کے پاس جھنڈا گاڑ دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی غداری ہے. تو باستغفار. اعمال جو ہوتے ہیں نا, ان سے پہلے ذرا اپنی نیت کو لازمی چیک کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس دن پوشیدہ بھیدوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی, تو نیتیں پوشیدہ ہوتی ہیں جی, کوئی نہیں جانتا کہ ان کے پیچھے آپ کی نیت کیا ہے. تو جو فیصلے ہوں گے ان میں سے سب سے پہلا فیصلہ شہید کا ہوگا. دوسرا علم حاصل کیا, یعنی جس سے علم حاصل کیا, قرآن پڑھا اور پڑھایا. اور تیسرا جو ہے وہ جس کو مال میں وسعت دی گئی, تو اس نے اللہ کی راہ میں خوب مال خرچ کیا. لیکن جو شہید تھا وہ شہید شہادت اس لیے چاہتا تھا کہ لوگ اس کو کہیں کہ دیکھو کتنا بہادر تھا, اور اس طرح یعنی واہ واہ کے لیے. اور قرآن کا جو عالم تھا قرآن کا, وہ بھی یہی کہ لوگ کہیں کہ دیکھو جی کس طرح کتنا اچھا جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, اور سخی بھی کہ لوگ کہیں جی کتنا سخی. تو اللہ تعالیٰ نہ ہمارے مالوں کو دیکھتا ہے نہ ہماری جانوں کو, وہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے, کیونکہ وہی جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے. بارش والے آسمان کی قسم اور پھٹنے والی زمین کی قسم, بے شک یہ قرآن البتہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے, حق اور باطل واضح کر دینے والا ہے. اور کون سا آپ کو کرائٹیریا چاہیے ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے, تو قرآن آ چکا ہے. یہ ہنسی اور بے فائدہ بات نہیں ہے. البتہ کافر داؤ گھات میں ہے, اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں. تو کافروں کو مہلت دے, انہیں چند دن تک کے لیے چھوڑ دے. سورۃ الاعلی مکی سورت ہے, 19 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پڑھتے تو سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے, تو اس کے جواب میں پھر کہتے سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ سورہ جو ہے, اور سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ عیدین اور جمعہ کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اس طرح وتر کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی, دوسری میں سورۃ الکافرون, اور تیسری میں سورہ اخلاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. ایک موقع پر حضرت معاذ کو جن سورتوں کے پڑھنے کی تلقین کی اس میں سے یہ سورۃ الاعلی بھی ہے. جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا, اور جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی, جس نے تازہ گھاس پیدا کی اور پھر اس نے اس کو سیاہ کوڑا کر دیا. ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تو نہ بھولے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آتے تھے, تو آپ جلدی جلدی پڑھتے کہ آپ بھول ہی نہ جائیں. تو آپ جلدی نہیں کریں, ہم آپ کو یاد مطلب کروا دیں گے. پھر جو کچھ اللہ چاہے وہ ظاہر اور پوشیدہ کو وہ جانتا ہے. ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے, تو آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کچھ فائدہ دے. ڈرنے والے تو نصیحت لے گا, مگر ہاں بدبخت اس سے گریز کرے گا جو بڑی آگ میں جائے گا. ثم لا يموت فيها ولا يحيى, جہاں
پھر نہ وہ مرے گا نہ جیے گا، اللہ اکبر، حالت نزا میں پڑا رہے گا. اور حالت نزا کی جو تکلیف ہے، استغفر اللہ، بے شک اس نے فلاح پالی جو پاک ہو گیا، اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا. اللہ اکبر. لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اور آخرت بہت بہتر اور بہت بقا والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی ہیں، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کی کتابوں میں. تو یہاں پہ تزکیہ کی بات کی گئی ہے کہ ذکر جو ہے وہ زبان کا تزکیہ اور اندر کا بھی. تو نفس انسان کا اندر جتنا پاک اور صاف ہوگا، انسان کو اتنی ہی زیادہ ہدایت ملے گی، اتنی ہی زیادہ اس کے اندر روشنی آئے گی. تو نماز جو ہے وہ پورے اعضاء کو گھیر لیتی ہے، دل بھی اللہ کرے اس میں حاضر ہو. تو یہ تزکیہ کا ایک بہت بڑا سبب ہے. پہلی کتابوں کی بات کی گئی آیا نمبر 18 میں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، موسیٰ علیہ السلام کے اور تمام جو صحیفے ہیں ان کی بات کی گئی ہے. سورۃ الغاشیہ مکی ہے، 26 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کیا تجھے بھی چھپا لینے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ اللہ اکبر. اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے. یہ جو بات ہے نا بہت ڈرا دینے والی ہے. عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے تھکے ہوئے، محنتیں بھی بہت کی لیکن حاصل بھی کچھ نہ ہوا. تو وہ کون ہوں گے؟ وہ لوگ ریاکار لوگ، ٹھیک ہے. اور وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے اور انہیں نہایت گرم چشمے کا پانی پلایا جائے گا. ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانا نہ ہوگا، جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا، یعنی کہ کچھ بھی اس کا فائدہ نہ ہوگا. بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ اور آسودہ حال ہوں گے. لسعیھا راضیہ، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے. بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے، جہاں کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے، جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا اور اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے اور آبخارے رکھے ہوں گے. ساغر یعنی، اور ایک کتار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے اور مخملی مسندیں پھیلی ہوں گی. کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے؟ اونٹ جو ہے نا یہ عرب میں بہت عام تھے، ان سے سواری بھی کرتے تھے، ان کا گوشت بھی کھاتے تھے، ان کا دودھ بھی پیتے تھے اور بہت اہمیت کے حامل تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو نظر ہے، جو توجہ ہے، وہ اس طرف دکھلائی ہے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں، کہ کتنا ہیوج جانور ہے لیکن یہ تمہارے تابع ہے. اس کا گوشت بھی نرم و نازک ہے، جتنا بوجھ تم اس پہ لادتے ہو کبھی انکار نہیں کرتا. اور آسمان کو کس طرح اونچا کیا گیا، اور پہاڑوں کی طرف دیکھو کہ کس طرح گاڑ دیے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچائی گئی ہے. فذکر انما انت مذکر، بس آپ نصیحت کر دیا کریں کیونکہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں. آپ ان پہ کوئی دروغہ نہیں ہے، آپ ان کو مجبور نہیں کر سکتے ایمان لانے پہ. تو یہاں جو شخص روگردانی کرے اور کفر کرے اسے اللہ بہت عذاب دے گا. بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر بے شک ہمارے ذمے ہے ان سے حساب لینا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سورۃ الفجر مکی سورہ، 30 آیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. قسم ہے فجر کی. یہاں پہ
مطلب کسی خاص دن کا فجر نہیں، کی فجر نہیں، فجر کی، اور 10 راتوں کی. یہاں پہ جو 10 راتیں ہیں یہ مفسرین کے نزدیک ذی الحج کی 10 راتیں ہیں. فضیلت میں ان کی جو حدیث میں ان کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ عشرہ ذی الحج میں کیے گئے عمل صالح سے دیگر دنوں کے عمل صالح زیادہ محبوب نہیں، حتیٰ کہ دیگر دنوں کا جہاد فی سبیل اللہ بھی سوائے جہاد کے جس میں انسان مال جان دونوں لے جائے، ان میں سے کوئی بھی واپس نہ لائے، یعنی شہید ہو. اگر شہید ہو جائے تو اس کا مرتبہ بلند ہے. ادروائز جو ذی الحج کا عشرہ ہے وہ پہلا عشرہ، اس میں جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ باقی تمام سال اعمال جو کیے جاتے ہیں ان سے زیادہ ہے. اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے، یقیناً ان میں عقل مندوں کے لیے بھاری قسم ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا، ستونوں والے ارم کے ساتھ. یہ قوم عاد کے دادا کا نام ہے، یعنی کہ اس کا سلسلہ نسب ہے، جس کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی تھی، یعنی کہ ان کا جو قد قامت قوت طاقت والی اور ان جیسی کوئی قوم ہی نہیں پیدا کی گئی تھی. اس لیے وہ کہتے تھے نا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. اور سمودیوں کے ساتھ جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے. ان کی بھی اسپیشلٹیز تھی کہ یہ پتھر تراشنے میں ان کی جو صلاحیت تھی وہ کسی اور کی نہیں تھی. وہ اندر ہی اندر پہاڑوں میں پرتکلف مکان بناتے تھے. اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا، بڑے لشکروں والا، کہ جس کے خیموں کی کثرت تھی، جنہیں میخیں گاڑ کر کھڑا کیا جاتا تھا، اور وہ میخیں گاڑ کے لوگوں کو استغفر اللہ سزائیں بھی دیتا تھا. اللہ اکبر. ان سب نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا اور بہت فساد مچا رکھا تھا. آخر تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا. یقیناً تیرا رب گھات میں ہے. انسان کا یہ حال ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت و نعمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا، اور جب وہ اسے آزماتا ہے اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی اور مجھے ذلیل کیا. کھلا بل لا تکرمون الیتیم. ایسا ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ تم ہی لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے. سبحان اللہ. یہاں پہ ان کے ساتھ یہ جو حسن سلوک نہیں کرتے جس کے وہ مستحق ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ گھر سب سے بہتر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اور گھر بدترین ہے جس میں اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے. پھر اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ساتھ ملی ہوئی ہوں گی. اور مسکین کی دیکھیں، یتیم کی یہ جو سینٹنس ہے نا، کلا بل لا تکرمون الیتیم، یتیم کی ویسے مدد کر دینا تو چلے سب بھی کر دیتے ہیں، لیکن اس کو عزت دینا، اس کا اکرام کرنا، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. یہ کل بھی ہم نے بہت اس بارے میں پڑھا تھا کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب جو دینا، اور مردوں کی میراث سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو تو بس تغفار. حلال یا حرام کوئی طریقہ تم نہیں دیکھتے، جیسے ملے کھا جاتے ہو، اور مال کو جی بھر کے عزیز رکھتے ہو. یقیناً جس دن زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تیرا رب خود آ جائے گا اور فرشتے صفے باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے. یا رب العالمین تو رحم فرما. اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی، 70,000 لگاموں کے ساتھ جہنم جھکڑی ہوئی ہوگی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہیں. اور یہ حدیث صحیح مسلم ہے. اور عرش کے بائیں جانب اس کو کھڑا کر دیا جائے گا. پس اسے دیکھ کے تمام مقرر فرشتے اور انبیاء گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور پکاریں گے یا ربی نفسی نفسی. اللہ اکبر. اس دن انسان کی سمجھ میں آ جائے گا، مگر آج سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس دن سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں، آج سمجھ گئے تو اسی کا فائدہ ہے. وہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا. یومئذ لا یعذب عذابہ احد. پس آج اللہ کے عذابوں جیسا عذاب کسی کا نہ ہوگا، نہ اس کی قید و بند جیسی کسی کی قید و بند ہوگی.
یا ایتها النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے خوش، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلا جا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جن کو اتنا عزت اور اکرام دیا جائے کہ ارجی، رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں کہا جائے کہ میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں روح تو چلی جا۔ جی سورۃ البلد کی تلاوت کرنی تھی مرسلین آپ نے، یہاں پہ سورہ قدر کی باجی، اچھا جی سورہ قدر، اور کون سی؟ سورہ بینہ۔ اچھا بینہ، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ البلد مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، اس سے مراد مکہ ہے، جس میں اس وقت جب اس سورت کا نزول ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا، یہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مولد اور مسکن کی قسم کھائی، اور اس سے ہمیں شہر مکہ کی عظمت کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ تیرے لیے اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے، اور قسم ہے انسانی باپ اور اولاد کی، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ کیا یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کسی کے بس میں ہی نہیں؟ اللہ اکبر، کہ اس کی کوئی گرفت کرنے والا نہیں؟ کہتا پھرتا ہے کہ میں نے تو بہت مال خرچ کر ڈالا، کثیر مال، فضول دنیا کے معاملات میں پیسے اڑانا اور پھر فخر سے بتانا کہ میں نے تو بہت مال کی، جی شادی کی ہے تو اتنا مال، اور ہر فوتگیوں پہ اب تو 40ویں اور پتہ نہیں کیا کیا اتنے مال اور خرچ کیے جاتے ہیں۔ جو فضول خرچ انسان ہوتا ہے نا، وہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے، شیطان کا بھائی۔ اس جملے کو ہم اتنا کوئی لائٹ لیتے ہیں نا کہ شیطان کا بھائی ہمارے دلوں میں جو ہے وہ ہمارے مالوں میں دوسروں کا بھی حق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور کیا یوں سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں، اور ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں بنائی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زبان اور ہونٹ نہیں بنائے، ہم نے دکھا دیے اس کو دونوں راستے، سو اس سے نہ ہو سکا کہ گھاٹی میں داخل ہوتا۔ اور تو کیا سمجھا کہ گھاٹی ہے کیا؟ کسی گردن غلام لونڈی کو آزاد کرنا، یا بھوک والے دن کھانا کھلانا؟ اللہ اکبر، بھوک والے دن کھانا کھلانا کسی رشتہ دار یتیم کو یا کسی خاکسار مسکین کو، دوبارہ کھانا کھلانے کی باری ہے جی یہاں پہ۔ تو افضل دینار وہی ہوتا ہے جو کہ گھر والوں کی ضرورت پہ خرچ کیا جائے، ضرورت پہ، یہ نہیں کہ لگژریز بس خرید خرید کے لگژریز کوئی ضرورت اپنی بنا لیں، یہ بات نہیں ہے، یہ تو پھر فضول خرچی میں آ جاتی ہے۔ جو ضرورت ہے وہ ضرور اس پہ آپ خرچ کریں، لیکن فضولیات جو ہیں، تو یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ پھر ان لوگوں میں سے ہو جاتا جو ایمان لاتے، پھر ان لوگوں میں سے ہو جاتا جو ایمان لاتے اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کی وصیت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اہل ایمان کی یہ صفت ہے، یہی لوگ ہیں دائیں بازو والے خوش بخت۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا وہ بائیں والے ہیں، کم بختی والے ہیں۔ انہی پر آگ ہوگی جو چاروں طرف سے اللہ اکبر ان کو گھیرے ہوئے ہوگی، اللہ اکبر، جہاں سے وہ بھاگ کے کہیں بھی نہیں جا سکیں گے۔ سورۃ الشمس مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها
شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی اور چاند کی جب اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب سورج کو نمایاں کرے، اور رات کی جب اس کو ڈھانپ لے۔ یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کی نشانیاں ہیں۔ اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے پھیلایا، اور نفس کی اور اس کی جس نے اسے سنوارا، پھر اس کو برائی سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی۔ تو انسان کے اندر خیر اور شر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الہام کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ اسپیشلی اچانک آپ کو آئیڈیاز آتے ہیں خیر کے کاموں کے، کبھی برے کاموں کے بھی آتے ہیں، لیکن خیر کے کاموں کے آپ کو آئیڈیاز آتے ہیں۔ وہ اپنے نیک بندوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ الہام کرتا ہے، اور برے آئیڈیاز برے بندوں کے اندر الہام ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی نیک آئیڈیا جب بھی آپ کے اندر آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو میں نے یہ سمجھ دی ہوئی ہے۔ جس نے اسے پاک کیا کامیاب ہوا، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا۔ کذبت ثمود بطغواہا، قوم ثمود نے اپنی سرکشی کے باعث اس کو جھٹلایا جب ان میں ان کا بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا، جس کا نام قدار بن صالح بتاتے ہیں۔ بہت ہی بدبخت انسان تھا، اور اس کے پینے کی باری کی حفاظت کرو۔ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، پس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پہ ہلاکت ڈالی، اور پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو برابر کر دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، وہ نہیں ڈرتا اس کے تباہ کن انجام سے۔ سورۃ اللیل مکی سورہ ہے، 21 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے رات کی جب چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب روشن ہو، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیا۔ تو کائنات میں تضاد ہے، نر بھی ہے، مادہ بھی ہے، دن بھی ہے، رات بھی ہے، بوریت نہیں ہے، ورسٹائل، ہر چیز میں ورائٹی ہے۔ یقیناً تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے، یعنی کوئی اچھے کام کرتا ہے اس کا صلہ جنت ہے، کوئی برے کام کرتا ہے اس کا صلہ جہنم ہے۔ جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور ڈرا اپنے رب سے، دے کے ڈرا، اور نیک بات کی وہ تصدیق بھی کرتا رہا، تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے، یعنی کہ مزید اس کو نیکیوں کی توفیق دیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے 6 غلام آزاد کیے، جنہیں اہل مکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے سخت اذیت دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہر متقی انسان جو بھی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے راستے میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں، لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی اور نیک بات کی اس نے تکذیب کی، تو ہم بھی اس کی تنگی اور مشکل کے ساتھ اس کو سامان میسر کریں گے۔ اس کا مال اسے اوندا کرنے کے وقت کچھ کام نہ آئے گا۔ جب وہ جہنم میں گرے گا نا، تو یہ مال جس کو وہ خرچ کرتا تھا وہ اس کے کام نہیں آئے گا۔ بے شک راہ دکھا دینا ہمارے ذمے ہے۔ اللہ اکبر، یعنی حلال اور حرام، خیر اور شر، ہدایت اور دلالت کو واضح کرنا اور بیان کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور ہمارے ہاتھ آخرت اور دنیا ہے۔ میں نے تو تمہیں شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے، جس میں صرف وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور اس کی پیروی سے منہ پھیر لیا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس شخص سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا، یعنی جہنم سے پرہیزگار لوگ دور رکھے جائیں گے۔ جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے، یعنی کہ جو اپنے مال کو اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق وہ خرچ کرتا ہے، کسی کو اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، یعنی بدلہ اتارنے کے لیے وہ خرچ نہیں کرتا، بلکہ صرف اپنے پروردگار بلند و بالا کی رضا چاہنے کے لیے۔ یقیناً وہ اللہ بھی
अनकरीब रजामंद हो जाएगा। अल्लाह अकबर। तो यहाँ पे सूरत दुहा मक्की सूरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतिक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमा फआवा ववजदक ضالا फहदा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जिस शख्स का दिल तंग हो, टेंशन, परेशानी, मुश्किलात, तो इस सूरत को आवाजें बुलंद पर, तो ये सूरत इंशाल्लाह आपके दिल के अंदर ये रोशनी पैदा करेगी। कसम है चाश्त के वक्त की, यानी जब सूरज बुलंद हो रहा होता है, और कसम है रात की जबकि वो छा जाए। ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और ना ही वो बेजार हो गया है। जैसे कि ये काफिर जो समझ रहे हैं ना, तो जब इंसान परेशान होता है तो क्या यही सोचता है ना कि शायद मेरे रब ने मुझे छोड़ दिया। इंसान परेशान बेजार हो जाता है। यकीनन तेरे लिए बाद का दौर पहले दौर से बेहतर होगा, यानी आखिरत दुनिया से बेहतर होगी। और बाद में आने वाला दौर, मक्का का दौर से मदीना का दौर कितना बेहतर था। तुझे तेरा रब बहुत जल्द इनाम देगा और तू राजी हो जाएगा। यानी कि दुनिया की फतुहात, अजर, आखिर दुनिया की नेमतें, आखिरत का अजर, शफात का हक, सारा कुछ जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाएगा। और क्या उसने तुझे यतीम पाकर जगह नहीं दी, यानी कि बाप के सहारे से भी आप महरूम थे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी दस्तगीरी की और तुझे राह भूला पाकर हदायत नहीं दी, यानी कि दीन और शरीयत का आपको बिल्कुल इल्म नहीं था, तो अल्लाह ताला ने आपको वो हदायत दी। और तुझे नादार पाकर तो अंगर नहीं कर दिया। अल्लाह अकबर। फामल यतीमा फला तकहर, बस यतीम पर तू भी सख्ती ना किया कर, बल्कि नरमी और एहसान का मामला। दूसरी दफा ये यतीम की बात हुई है। और ना सवाल करने वाले को डांट डपट, सख्ती, तकब्बर, तलख लहजा इख्तियार मत करें, बल्कि अगर नहीं देना तो प्यार और मोहब्बत से मना कर दे। और अपने रब की नेमतों को बयान करता रह, यानी जो हदायत, रसालत, नबूवत, ये पीछे जितनी भी नेमतें गिनवाई अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनको के उनका शुक्र अदा करें। और हमारे लिए भी इसमें बहुत बड़ा सबक है कि जरा अल्लाह ताला की नेमतों को गिन नहीं हम सकते, तो उनका शुक्र अदा करना चाहिए। सूरत अश-शरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक ववदअना अन्का विज़रक الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب। अल्लाहु अकबर। अच्छा जी, क्या हमने तेरा सीना नहीं खोल दिया? तो यहाँ पे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजीद जो है वो नेमतें गिनवा रही हैं कि पिछली 3 इनामात का जिक्र जो है वो गुज़श्ता सूरत में था, अब मजीद 3 इनामात गिनवाए जा रहे हैं कि सीना खोल देना इनमें पहला है, कि सीने को मुनव्वर और फराख हो जाना, कि हक उसमें वाज़ेह हो जाए और दिल में समा भी जाए। तो अल्लाह ताला सूरा अल अनआम में फरमाते हैं कि जिसको अल्लाह हिदायत से नवाजने का इरादा करे तो उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये बहुत बड़ा इनाम था, यानी कि वो इस्लाम को दीन हक के तौर पे पहचान लेता है और उसको कबूल कर लेता है। तो यहाँ पे शक्के सदर भी जो है जो मोतबिर रवायात की रूह से
2 मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना जो चाक किया गया था, एक मरतबा बचपन में, जबकि आप उम्र के 4थे साल में थे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने आपका दिल चीरा और उससे वो हिस्सा शैतानी निकाल दिया जो हर इंसान के अंदर है, फिर उसे आबे ज़मज़म से धोके उन्होंने बंद कर दिया। ये सही मुस्लिम में हदीस है। दूसरी मरतबा मेराज के मौके पर इस मरतबा भी आपका सीना मुबारक चाक करके दिल निकाला गया, उसे आबे ज़मज़म से धोकर अपनी जगह रख दिया गया और इसे ईमान और हिकमत से भर दिया गया। तो यहाँ पे ये है कि बाज रवायात में मतलब मजीद भी है कि उस वक्त एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 10 साल थी और दूसरी मतलब गारे हिरा जब वही का आगाज हुआ। बहरहाल 2 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया गया था। और हमने तुझ पर से तेरा बोझ उतार दिया, अल्लाह अकबर, और जिसने तेरी पीठ तोड़ दी थी और हमने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। ये बस यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है, तकरार है जी। फ़इन्ना मअल उसरी युस्रा, कितनी भी लंबी रात हो, सर्दियों की रातें लंबी होती है, सुबह जरूर आती है। तो अल्लाह ताला ने 2 दफा ये बात की है कि आसानी की तकरार है, मुश्किल के साथ आसानी है, बस मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। तो यहाँ पे सहाबा इकराम भी जो कि इस्लाम के रास्ते में बहुत ज्यादा तकलीफें बर्दाश्त कर रहे थे, उनको कहा घबराने की जरूरत नहीं है। और हमारी भी जिंदगियों में क्या सहाबा इकराम से बड़ी मुश्किलात हैं, छोटी सी बात होती है और हम उसको पता नहीं क्या बना देते हैं। तो अल्लाह अकबर, बस जब तू फारिग हो तो इबादत में मेहनत कर। हम जी फारिग होते हैं तो क्या करते हैं, फोन, सेल फोन, टीवी, किसी को फोन मिला लिया, किसी को ये वो। तो जो भी आप बिजी होते हैं, जो भी फरागत का आपको टाइम मिले, चले जवानी में आप बिजी रह गए, वो डिफरेंट किस्म की मसरूफियात होती हैं, आप बुढ़ापे में आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपके काम कम होते जा रहे हैं। तो जब भी फरागत का काम फरागत मिले तो करने का काम क्या है, फायदा फरग सब वाइला रब्बी का फरगब, तो अपने रब की तरफ दिल लगा। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि अपनी तरफ वो आपको रागिब कर ले। तो फरागत जो है ना, ये नेमत है बहुत बड़ी कि अल्लाह सुब्हान व तआला इतनी ज्यादा मसरूफियत के बावजूद आपको फारिग टाइम देता है। और देखें जी, अपनी जिंदगी से हम अब रमदान है ना, तो कितना फारिग टाइम इंसान के पास निकल आता है। वो क्यों हम कुरान भी पढ़ लेते हैं इतना ज्यादा, क्यों बाकी तमाम इबादत भी ज्यादा कर लेते हैं, वजह क्या है, बाकी 11 महीनों में ऐसा क्या है। तो ये सोचने की बात है कि हमारा वक्त किधर जाता है, हम क्या कर रहे होते हैं उन 11 महीनों में जो एक महीने में हम नहीं कर रहे होते। तो जो जैसे हमारी रमदान की जिंदगी है ना, वैसे ही अगर हमारी जिंदगी हो तो आखिरत हमारी क्या कहा जाता है कि ईद की तरह फिर होगी। सूरत तीन मक्की सूरा है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। कसम है अंजीर की और जैतून की और तूरे सीनीन की और इस अमन वाले शहर की, यानी मक्का मुराद है यहाँ पे भी। यकीनन हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया है। अल्लाह अकबर, बाकी मखलूक जो भी है, कोई एक क्रिएशन देख लें और उसके साथ जरा अपना कंपैरिजन करके देखें, फिर उसे नीचों से नीचा कर दिया। लेकिन जो लोग फिर ईमान लाए और फिर नेक अमल किए तो उनके लिए ऐसा अजर है जो कभी भी खत्म ना हो। कुरान पढ़ के इंसान ताजा हो जाता है, उसका ईमान ताजा हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो आया में कहा गया है ना, तुम मरददनाहु अस्फला साफिलीन, फिर उसे नीचों से नीचा कर दिया। तो इंसान जो है ना, अर्जल उम्र, बहुत ज्यादा बढ़ापे में, जिस तरह जवानी और कुव्वत के बाद बढ़ापा ज़ोफ आ जाता है और इंसान की अकल और जहन बच्चों की तरह हो जाती है। तो यहाँ पे ये है कि जहन्नम में
काफरों के साथ भी यही जो है वो असफला साफिलीन यानी जहन्नम में उनको बिल्कुल डाल दिया जाएगा और नीचों से नीचा यानी कि उनको कर दिया जाएगा। लेकिन जो लोग फिर ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं तो उनके लिए ऐसा अजर है जो कि कभी खत्म नहीं होगा। बस तुझे अब रोजे जजा के झुटलाने पर कौन सी चीज आमादा करती है कि क्यों तुम झुटला रहे हो? ऐसी कौन सी बात है? क्या अल्लाह सब हाकिमों का हाकिम नहीं है? अल्लाह अकबर। सूरतुल अलक, पहली वही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا الإنسان ليطغى। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इक़रा, पहला वर्ड पढ़ो। हमारे मजहब में पढ़ने लिखने की बहुत ज्यादा अहमियत है, एजुकेशन की। और सूरा देखें, सूरा कलम भी हमने पढ़ी, क्योंकि लिखने की पढ़ने की। अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, ये सबसे पहली वही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उस वक्त नाजिल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत में मसरूफ थे। तो फरिश्ते ने आके कहा कि पढ़। आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने आपको पकड़कर जोर से भींचा और कहा कि पढ़। तो तीसरी दफा फिर आपको जब भींचा तो फिर आपने ये पढ़ा। तो ये है कि जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया, तो मखलूकात में से बतौर खास इंसान की पैदाइश का यहाँ पे जिक्र किया गया है, जिससे उसके शर्फ जो है वो वाज़ेह हो जाता है। और पहली आयत में ही, दूसरी आयत में ही एम्ब्रियोलॉजी का लेसन इंसान का दे दिया गया कि देखें कितना साइंटिफिकली बात की गई है। तू पढ़ता रह, तेरा रब बड़े करम वाला है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। जिसने कलम के जरिए इंसान को इल्म सिखाया, तो इंसान की इज्जत जो है वो उसके इल्म से है। जिसने इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था, सचमुच इंसान तो आपे से बाहर हो जाता है, इसलिए कि वो अपने आप को बेपरवाह समझता है। दैट आई डोंट केयर, मतलब ये जुमला हम बहुत सुनते हैं ना, आई डोंट केयर, मुझे किसी की परवाह नहीं। यकीनन लौटना तेरे रब की तरफ है। भला उससे भी तूने देखा जो बंदे को रोकता है। यहाँ ये अबू जहल की बात की जा रही है कि जब वो बंदा नमाज अदा करता है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करे थे, तो भला बतलाओ, तो अगर वो हिदायत पे हो, यानी जिसको रोक रहा है वो हिदायत पे है या परहेजगारी का हुक्म देता हो, भला देखो, तो अगर ये जुटलाता हो और मुंह फेरता हो, तो क्या उसने नहीं जाना कि अल्लाह उसे खूब देख रहा है? यकीनन अगर ये बाज ना रहा तो हम उसको पेशानी के बाल से पकड़कर घसीटेंगे। और ऐसी पेशानी जो झूठी खताकार है, अल्लाह अकबर, ये अपनी मजलिस वालों को बुला ले, हम भी दोजख के प्यादों को बुला लेंगे। ये हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में नमाज पढ़ रहे थे, तो अबू जहल का गुजर हुआ वहां से। तो कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तुझे नमाज पढ़ने से मना नहीं किया था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्त धमकी आमेज बातें की। आपने कड़ा जवाब दिया तो कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू मुझे किस चीज से डराता है? अल्लाह की कसम, इस वादी में सबसे ज्यादा मेरे हमायती और मजलिस वाले हैं जिस पर ये आयत नाजिल हुई। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अगर वो अपने हमायतियों को बुलाता तो उस वक्त मलाइका अजाब में उनको पकड़ लेते। यहाँ पे सही मुस्लिम के भी अल्फाज हैं कि उसने आगे बढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर पैर रखने का इरादा किया और एकदम उल्टे पांव पीछे हटा और अपने हाथों से अपना बचाव करने लगा। उससे कहा गया क्या बात है? तो उसने कहा मेरे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान आग की खंदक और होलनाक मंजर और बहुत सारे पर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये मेरे करीब होता तो फरिश्ते इसकी बोटी बोटी नोच लेते। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला के लश्करों का
کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو اپنی مجلس والوں کو بلا لے, ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے, خبردار اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا, اور سجدہ کر اور قریب ہوتا جا. تو سجدہ جو ہے انسان کو اپنے رب کے بہت زیادہ قریب کر دیتا ہے, تو سجدوں کی کثرت کرنی چاہیے. جی مرسلین سورۃ القدر ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. MashaAllah, Barakallah Feek, well done. MashaAllah, Mursaleen, you recited beautifully. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it from you, darling. Okay, جی سورۃ القدر 5 آیات ہیں اس میں. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا. تو یہاں پہ یہ ہے کہ یعنی اتارنے کا آغاز کیا یا لوح محفوظ سے بیت العزت میں جو آسمانی دنیا پر ہے ایک ہی مرتبہ اتار دیا, اور وہاں سے حسب ضرورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قرآن اترتا رہا, اور 23 سال میں پھر یہ پورا ہو گیا. تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے ثابت ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہی ہوتی ہے, کیونکہ قرآن کی آیت کے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان وہ ماہ مقدس ہے جس میں قرآن نازل ہوا. تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے, کہ یعنی اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. 1000 مہینے 83 years 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں. یہ امت محمدی پہ کتنا احسان عظیم ہے کہ مختصر عمر میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کیسی سہولت دی گئی ہے. سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں. یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک ہوتی ہے. سورہ بینہ, جی آغاز کیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ, بارک اللہ فی, well done. ماشاءاللہ. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سورہ بینہ, یہ اب مدنی سورہ ہے, 8 آیات ہیں. اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ جب تک ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے باز رہنے والے نہ تھے, اور وہ دلیل یہ تھی کہ اللہ کا ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھے جن میں صحیح اور درست احکام ہو. اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آ جانے کے بعد ہی اختلاف میں پڑھ کر متفرق ہو گئے, یعنی کہ واضح ان کے پاس احکامات آ گئے لیکن ان میں سے کچھ متفرق ہو گئے, کچھ ایمان لے آئے, کچھ کثرت جو ہے وہ ایمان سے محروم رہ گئی. انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں,
اور اس کے لیے دین کو خالص رکھیں، یکسو ہو کر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ یہی ہے دین سیدھی ملت کا۔ تو اخلاص جو ہے نا، دین کو خالص رکھنا، ہر کام کرنے سے پہلے یہ یاد رکھیں، یہ سوچیں کہ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں۔ بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین، وہ دوزخ کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہ لوگ بہترین خلائق ہیں۔ خیر البریہ، ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، دی بگیسٹ سرٹیفکیٹ کہ اللہ ان سے راضی ہوا، ان کے ایمان، ان کے اطاعت، ان کے عمل صالح کی سبب۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے، اور وہ اس سے راضی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ اس لیے ہے کہ جو اپنے پروردگار سے ڈرے، دنیا میں جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کے گناہوں کے کام جو چھوڑ دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ سورہ زلزال، اب یہ بھی مدنی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها أخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، سخت بونچال زلزلہ، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ پہلا نفخہ ہوگا، پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، یعنی کہ جتنے بھی انسان اس کے اندر دفن ہیں اللہ کے حکم سے سب کے سب باہر آ جائیں گے۔ یہ دوسرے نفخے کے وقت ہوگا۔ انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، یعنی کہ یہ کیوں ہل رہی ہے، اور اس دن زمین اپنی سب خبریں اگل دے گی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور پوچھا، جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خبریں یہ ہیں کہ جس بندے یا بندی نے زمین کی پشت پر جو کچھ کیا ہوگا اس کی گواہی دے گی، کہے گی فلاں فلاں شخص نے فلاں فلاں عمل فلاں فلاں دن کیا تھا، ہمیں تو یہ بھی نہیں یاد رہتا 2 دن کھایا کیا تھا، لیکن زمین کو سب کچھ یاد ہے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، اس لیے کہ تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا، قوت گویائی اس کو عطا فرما دی جائے گی۔ اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ سورۃ العادیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فنصبن به جمعا۔ جی مکی سورہ ہے، 11 آیات ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والعادیات ضبحا، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، اب پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم، پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم، پس اس وقت غبار گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور یقیناً خود بھی اس بات پہ گواہ ہے۔ لیکن جی گھوڑا اتنا وفادار ہے اپنے مالک کا، جو اس کو حکم دیتا ہے، جیسا اس کو حکم دیتا ہے وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو لیکن انسان جو ہے وہ اپنے مالک کا کتنا ناشکرا ہے. یہ مال کی محبت میں بھی بڑا ہی سخت ہے. اللہ اکبر. کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. نہ صرف قبروں سے بلکہ سینوں کی پوشیدہ باتیں بھی ظاہر کر دی جائیں گی کہ کس نیت سے کام کیا تھا. تو کوئی بھی نیکی کریں تو خوشی سے کریں, آنر سمجھ کے اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ وہ آپ کو وہ موقع ملا ہے. بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا. جب وہ قبروں سے نکالے جائیں گے ہاں تو رب کو سب خبر ہوگی. سورۃ القاریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعہ. کھڑکھڑا دینے والی. کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ تجھے کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ یہ قیامت کے مختلف نام ہیں. جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے, یعنی شمع کے گرد, لائٹ کے گرد. پاکستان میں ہم لوگ دیکھتے تھے کہ گرمیوں کے دنوں میں جو پتنگے لائٹوں کے گرد آتے تھے نا, تو اسی طرح یہ پتنگے انسان جو ہے یہ پتنگوں کی طرح, پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اس دن. اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ تو دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا, اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. وما ادراک ما ہی. تجھے کیا معلوم کہ جو ہے وہ ہاویہ کیا ہے؟ ابھی تو تمہیں نہیں معلوم, وہ تمہیں پتا چل جائے گا کہ وہ تیز و تند آگ ہے. جی سورۃ التکاثر ہے. زہرا آپ موجود ہیں؟ زہرا آپ موجود ہیں؟ سسٹر زہرا, سسٹر زہرا آپ آن لائن ہیں؟ اچھا جی. سورۃ التکاثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زہرا انمیوٹ ہوا ہے مائک. نہیں, اگر وہ نہیں پڑھ رہی تو میں پڑھ دوں. چلیں آپ پڑھ دیں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق اللہ اللہ. اللہ اکبر. جی سورۃ التکاثر مکی سورہ, اس میں 8 آیات ہیں. تو شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے, دل ہلا دینے والی سورہ ہے. جی سورۃ التکاثر. الہاکم التکاثر. کثرت کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا. اللہ اکبر. زیادتی کی خواہش, مال اولاد, ہر طرح کی سہولتیں جو ہیں سب اس میں شامل ہیں کہ انسان بس یہی چاہتا ہے کہ زیادہ زیادہ زیادہ, اور ان سب کثرت میں پڑھ کے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اس کا مقصد ہے, جس کی وجہ سے اس دنیا میں اس کو بھیجا گیا ہے, وہ سب وہ بھول جاتا ہے. تو جب آپ کی ضروریات پوری ہو جائیں, جب آپ کمفرٹیبل ہیں الحمدللہ, تو اپنا جو ایکسٹرا ٹائم ہوتا ہے اس کو, پیچھے بھی ہم نے فراغت کی بات پڑھی کہ جب ایکسٹرا ٹائم ہو تو اس کو دین کے راستے میں آپ خرچ کریں, کیونکہ فارغ ٹائم کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے, کما کما کے تم نے پیچھے نہیں دیکھا, اور جو کمایا وہ ادھر ہی پڑا رہا, اور تمہارے جانے کا وقت آ گیا. ہرگز نہیں, تم عنقریب معلوم کر لو گے. ہرگز نہیں, تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا. ہرگز نہیں, اگر تم یقینی طور پہ جان لو. جو چھوٹی سی چھوٹی نعمت ہے نا, اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا تو تم بے شک جہنم دیکھ لو گے. حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام کے پاس
کھجور اور پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا. تو وہ کہتے تھے کیا اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا؟ تو کہا جاتا تھا کہ جی اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. تو نعمت کوئی بھی ہو تو اس پہ شکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ادا کرنا چاہیے. اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے. اللہ اکبر. مشاہدہ عینی مشاہدہ تم یعنی کہ اس دن کا تم کر لو گے. پھر اس دن تم سے ضرور ضرور نعمتوں کا سوال ہوگا. تو یہ سوال ان نعمتوں کے بارے میں ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں. آنکھ، کان، دل، دماغ، ان ساری نعمتوں کا ذکر جو ہے یہ قرآن پاک میں بار بار آیا ہے. صحت ہے، مال ہے، اولاد ہے، ہر چیز. تو اللہ پاک ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان کو اس کے راستے میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ العصر مکی سورہ ہے، اس میں 3 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. والعصر زمانے کی قسم. اللہ اکبر. تو صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے ملتے تھے نا تو یہ سورہ پڑھتے تھے، ایک دوسرے کو یاد دہانی کرواتے تھے کہ بے شک انسان سراسر نقصان میں ہے. ٹھیک ہے، جب تک وہ زندہ رہتا ہے شب و روز محنتوں میں وہ مطلب کرتے گزارتا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے اور کبھی کبھی تو پھر موت کے بعد بھی آرام انسان کو نہیں ملتا. تو انسان سراسر نقصان میں ہے. لیکن اللہ دینا، لیکن جو لوگ پھر سب سے پہلا کام کیا؟ جو ایمان لائے، نمبر 1. نمبر 2 عمل صالح کیے اور آپس میں حق بات صحیح بات کرنے کی ایک دوسرے کو وصیت کی اور صبر. یہ 4 باتیں جو ہیں جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. ٹھیک ہے، تو باقی کے تمام انسان جو ہے نا وہ سب کے سب نقصان میں ہے. لیکن جو ایمان لے آیا اور اس نے عمل صالح بھی کیے، نیک کام کرنے کی تلقین کی، مشکلات میں صبر، صرف وہی کامیاب انسان ہے. تو امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر لوگ اس سورہ پہ غور کر لینا تو یہی ان کے لیے کافی ہے. تو یہ ہے کہ دوسروں کا حق دینا، اپنے جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنا، صبر کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس سورہ میں موجود ہیں. سورۃ الہمزہ مکی سورہ ہے، 9 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا ہو. ہمزہ وہ شخص ہے جو روبرو برائی کرے، ٹھیک ہے، منہ پہ. لمزہ وہ جو پیٹھ کے پیچھے غیبت کرے. ٹھیک ہے، تو بعض کہتے ہیں کہ ہمزہ آنکھوں اور ہاتھوں کے اشارے سے برائی کرنا ہے اور لمز زبان سے. ٹھیک ہے، اور یہی نہیں، غیبتیں ہی نہیں کرتا بلکہ جو مال کو جمع کرتا رہتا ہے اور گنتا رہتا ہے، اتنے ہو گئے میرے پاس، اتنے ہو گئے ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. ہرگز نہیں، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا. اور تجھے کیا معلوم کہ ایسی آگ کیا ہوتی ہے؟ وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی، استغفر اللہ، جو دلوں پہ چڑھتی چلی جائے گی، یعنی کہ اس کی حرارت دلوں تک پہنچ جائے گی. اللہ اکبر. دنیا کی جو آگ ہے نا یہ دل تک پہنچنے ہی نہیں ابھی پاتی کہ انسان کی موت ہو جاتی ہے. کیونکہ جہنم میں تو پھر موت نہیں آئے گی نا، اور ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی بڑے بڑے
ستونوں میں. دیکھیں جی ساری خرابیاں دل سے ہی ہوتی ہیں. بہتر یہی ہے کہ انسان اپنے دل کو درست کر لے. تکبر جو ہے کسی انسان کے دل میں رائی برابر بھی ہوگا تو وہ جو ہے وہ نہیں جا سکے گا جنت میں جو دوسروں کو اپنے آپ سے حقیر سمجھتا ہے. جی انشاءاللہ تعالی ہم آج کا سبق یہاں تک رکھیں گے اور باقی انشاءاللہ کل باذن اللہ